बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। हम अगर मगरबी ममालिक को देखें तो हमें एहसास होगा कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब को भी अपनी रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। ना कोई मस्जिद बनाने की पाबंदी और ना ही कोई मंदिर। ये कहना भी दुरुस्त होगा कि मुस्लिम ममालिक की निस्बत मुसलमान मगरबी ममालिक में ज़्यादा बेहतर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। बेहतर मेयार ज़िंदगी, बेहतर इलाज, तालीम और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बेहतर है। मुस्लिम ममालिक के हालात पसमानदा हैं या जंगो जदल में मसरूफ़ हैं। अल्लाह की हाकमियत की बजाय शख्सी हाकमियत गलबा पा चुकी है। कुरान और सुन्नत की तालीमात नापैद हो चुकी हैं। मुसावात का तसव्वुर ख़त्म हो चुका है। यूरोप, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या दीगर मगरबी ममालिक सबके सरबराहान अपने अपने ममालिक के साथ दीगर दुनिया में बसने वाली मुस्लिम आबादी को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद देते हैं। बल्कि ईद मिलन पार्टियां रखी जाती हैं और माह रमज़ान में अफ्तार का भी बंदोबस्त किया जाता है। मगरिब को हमारी नमाज, रोज़े और हज से कोई इख्तलाफ नहीं। वो चाहते हैं कि हम बस ये कहें कि उनसे बेहतर कोई निज़ाम हुकूमत नहीं चला रहा और हम अपनी रसूमात के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। फिर आखिर इख्तलाफ है क्या? मगरिब और सेहूनी ताकतों को इख्तलाफ दीन इस्लाम के फराहम करदा दस्तूर और ज़ाब्ता हयात से है। दीन इस्लाम मगरबी सकाफ़त और उनके फराहम करदा दुनियावी असूलों की नफ़ी करता है जो मगरिब के लिए काबिल कबूल नहीं। कुरान मजीद में दीन इस्लाम के अल्फाज जामे ताबीर के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। दीन इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसकी बदौलत मुआशरे में मुआशी, सियासी और दीनी इंकलाब बपा हुआ था। दीन मोहम्मदी के मुकाबले का दुनियावी इंकलाब हमें नहीं मिलेगा। दीन इस्लाम के 3 पहलू अहम हैं जिनमें सियासी, मुआशी और समाजी पहलू शामिल हैं। इस्लाम के फराहम करदा मुआशी, सियासी और समाजी पहलुओं के तहत दीन के कवानीन मौजूद हैं। दीन हमें क्रिमिनल, सिविल, शहादत और विरासत के कवानीन पर रहनुमाई फराहम करता है। मगरिब का निज़ाम आज सूदी मुआशी निज़ाम पर चल रहा है, मगर हमारे यहाँ कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक सूदी निज़ाम हराम है और सख्ती से इससे दूर रहने की हिदायत की गई है। जुए को हराम करार दिया गया है, शराब हराम है, मुआशरे की हिफाजत के लिए कवानीन मौजूद हैं। दीन इस्लाम में अल्लाह की हाकमियत का तसव्वुर सबसे अफजल है, यानी शख्सी या इंसानी हाकमियत की नफ़ी की गई है। रियासत खुराक, तालीम, इलाज और सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साला मदीना की ज़िंदगी और उसके बाद 30 साला खिलाफत राशिदा का दौर मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम की तालीमात के तहत चला। यही वो वक्त था जब खलीफा अपने कंधों पर उठाकर खुराक फराहम किया करते थे और कानून सबके लिए बराबर तस्वुर किया जाता था। खिलाफत राशिदा के बाद सियासी, दीनी और मौशरती निज़ाम में तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू हुई। कुरान और सुन्नत के निफाज से हमने दूरी इख्तियार करना शुरू की। शख्सी हुकूमत और शख्सी इक़्तिदार की बुनियाद हमारे मुआशरों में डाल दी गई। मगरिब के लिए चैलेंज दीन इस्लाम का यही सियासी, मुआशी और समाजी निज़ाम है। दीन इस्लाम की पैरवी और बालादस्ती का वाज़े मतलब मगरबी निज़ाम का मुकम्मल इख्तिताम है। जिस दिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीन इस्लाम की फराहम करदा तालीमात को हमने अपनी ज़िंदगियों पर लागू कर दिया तो ना हम में सूदी निज़ाम रहेगा और ना शख्सी हाकमियत रहेगी और ना ही मगरिब का फराहम करदा जमहूरी निज़ाम हुकूमत परवान चढ़ सकेगा। गुज़श्ता 1 सदी से मगरिब और उम्मत के माबैन निज़ाम की कशमकश चल रही है और मगरिब कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। आज से 100 बरस कबल 1924 में मगरिब और सेहूनी ताकतें उस वक्त कामयाब हुईं जब खिलाफत उस्मानिया को तकसीम कर दिया गया। ना खिलाफत बची और ना ही कोई खिलाफत का नाम लेने वाला बचा।
اپنوں نے ہی اغیار کے ساتھ مل کر آخری خلافت کو توڑنے میں مدد کی اور اپنے شخصی اقتدار کو ترجیح دی۔ خلافت کا شیرازہ ایسا بکھرا کہ ہم آج بھی بے بسی کی ایک تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ کہیں بادشاہت کی شکل میں شخصی حکومت قائم کر دی گئی اور کہیں مغربی جمہوری نظام کو پروان چڑھایا گیا۔ شاعر مشرق نے 1936 میں مغربی جمہوری نظام کو ایک شعر کی مدد سے مکمل طور پر بیان کر دیا تھا۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ آج سے 76 برس قبل پاکستان کا قیام بھی اسلام کے نام پر ہوا تھا، مگر افسوس نہ ہم خلافت عثمانیہ کے زوال سے مغرب کی چال سمجھ سکے اور نہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے تصورات کے مطابق پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کے روپ میں دھار سکے۔ پاکستان کا موجودہ نظام شاعر مشرق کے تصورات کے یکسر منافی ہے، جس کو انہوں نے اپنے ایک فارسی شعر میں اس انداز میں بیان کیا تھا: ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق اسینہ آدم ربود، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دی سودائے خام۔ اقبال کے مطابق جب تک عوام دشمن سرمایہ دارانہ نظام کو الٹ پلٹ کر نہ رکھ دیا جائے، ایسے نظام میں عقل و دانش، تہذیب و تمدن کی جادوگری اور دین کی باتیں سب خام خیالی ہے۔ موجودہ حالات نظام کی تبدیلی کا تقاضا کرتے ہیں، نظام بھی وہ جو قرآن اور سنت کی روشنی کے مطابق ہماری اصلاح کر سکے، جس کی شاعر مشرق نے پیروی کی تھی۔ آج بھی مغرب نظام خلافت سے خوف زدہ ہے، لیکن اسی نظام میں ہی ہماری بقا ہے۔ آج کا یہی ہمارا موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ مفتی مطیع الرحمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر مفتی دارالفتاح جامعہ دارالعلوم محمدیہ راولپنڈی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے دوسرے مہمان شیخ زین عرفان آوان صاحب ریناؤنڈ ریلیجس اسکالر ہیں اور نگران ہیں انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل انسٹیٹیوٹ کے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا بھی۔ اور ہماری تیسری مہمان لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں another renowned religious scholar نورید فاطمہ صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب اگر میں آپ ہی سے آغاز کروں، جب ہم مغربی نظام کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے مختلف ممالک میں وہاں حکومتیں چل رہی ہیں، ایک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں کا جو لائف سٹائل ہے یا جو سٹینڈرڈز ہیں، جو معیار انہوں نے زندگی کا متعین کیا ہوا ہے، وہ بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ مسلمان ممالک میں۔ ایجوکیشن وائز دیکھیں، تعلیمی انسٹیٹیوٹ آپ کو نظر آتے ہیں، صحت کی سہولیات ہیں، ہسپتال ہیں، تمام چیزیں وہاں پر میسر ہیں۔ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ جناب وہاں زندگی ہماری بہتر ہے اگر ہم جو لائف سٹائل کو کمپیریزن کریں۔ یہی حال برصغیر میں ہم دیکھتے ہیں۔ برصغیر میں بھی مسلمان وہاں رہ رہے تھے، گھر تھے، رہن سہن تھا، اچھا کھانا تھا، مکان تھے، جائیدادیں تھیں، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ اکابرین نے یہ چاہا کہ پاکستان چاہیے، ایک الگ ریاست چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کہ اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنا سکیں۔ ہم جو بنیادی مقصد تھا پاکستان حاصل کرنے کا، وہ کہیں پر بھلا گئے ہیں۔ اور اگر یہ میں کہوں کہ ایک ایسی ریاست میں ہم رہ رہے ہیں جو نہ اسلامی رہی اور نہ ہی فلاحی، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، اما بعد۔ بہت شکریہ، آج پہلی دفعہ سنو نیوز کے پروگرام میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ویلکم۔ آپ نے انتہائی اہم موضوع کے اوپر توجہ دلائی کہ پاکستان کے حصول کا مقصد وہ اسلام کا عادلانہ نظام کا نفاذ تھا، جہاں آپ نے یہ بیان کیا کہ مغرب میں بہت سارے ایسی سہولیات جو انسانیت کے لیے ہر اعتبار سے اہم سمجھی جاتی ہیں، وہ اسلامی ممالک کی بنسبت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام انسان ان ممالک کی طرف توجہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید وہاں پر نظام کے لحاظ سے بہتری ہے۔ اس حوالے سے اگر میں یہ عرض کروں، کسی بھی چیز کے نظام کو پرکھنے کے لیے، نظام کو دیکھنے کے لیے، اس نظام کے عدل و انصاف کو دیکھا جائے گا، اس کی جامعیت کو دیکھا جائے گا، اس کی عالمگیریت کو دیکھا جائے گا کہ وہ نظام کس طرح جمیع انسانیت کو برابر لے کے چل رہے ہیں۔ اس کو اگر میں مثال کے ذریعے سے واضح کروں
ہمارے صاحب اقتدار طبقہ وہ ہر اعتبار سے سہولیات کے اندر رہ رہا ہے، لیکن جہاں وہ سہولیات کے اندر رہ رہا ہے تو وہاں ملک عزیز میں ایسا پسماندہ طبقہ بھی موجود ہے۔ یہی حال مغربی ممالک کا ہے۔ ان کا ایک چہرہ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے اس میں سہولیات ہیں، اس میں مذہبی آزادی کا عنصر ہمیں دکھتا ہے، لیکن وہیں پر ظلم و ستم کی لازوال داستانیں بھی دکھتی ہیں، وہیں پر ہمیں چنگیز خان کا ظلم بھی دکھتا ہے، وہیں پر آپ دیکھیں فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پر اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ایک طرف حقوق کی بات ہے، دوسری طرف حقوق کا کیسے پامال کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف آزادی نسواں کے نام سے عورت کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے وہ رخ بھی ہے کہ ایک بوڑھی خاتون کمرے میں بند ہے، اس کے اوپر ایک کتے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، باولے کتے کو، اس کو نوچ نوچ کے اس عورت کو اس کی آہ و کراہ کے اندر اس کی جان لے لیتا ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کے بچوں کو بچانے کا درس اور تصور دیا جا رہا ہے کہ دنیا کو نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت بڑے خیر خواہ ہیں، دوسری طرف فلسطین میں ایک نہیں 10 نہیں 40,000 سے زائد بچوں کی شہادت کے اوپر کوئی واویلا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم مغرب کے بارے میں اس عنوان سے دیکھیں، اس کا ایک مخصوص چہرہ دکھایا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو درندگی ہے، جو ظلم و ستم کی کہانی ہے، داستان ہے، اس سے ہمیں ناآشنا رکھا جاتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے میڈیا کو، اس طرح کے ذرائع ابلاغ کو وہ پوری طرح کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب، یہی گفتگو جو میں نے سوال مفتی صاحب سے بھی کیا تھا کہ مغرب میں سہولیات ہیں، سوال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ سہولیات تو ایک یونائٹڈ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو مل رہی تھی نا، رہن سہن صحیح تھا، کھانا پینا تھا، جائیدادیں تھیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اسی لیے آئے ہیں کہ ایک ملک ایسا ہوگا جو اسلامی فلاحی ریاست بنے گا، وہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ سوال کرنے کا اور کمپیریزن کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جو بنیادی ایم تھا اس ملک کو حاصل کرنے کا اس سے ہٹے ہیں، اور جو نظام حکومت ہمارے ہاں رائج ہے وہ وہاں سے ہم نے لیا ہے، اس مغرب سے لیا ہے جس کے بارے میں آپ نے اشعار میں ہی دیکھ لیا کہ شاعر مشرق کا کیا خیال تھا کہ یہ مغربی نظام سودی نظام ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ جزاکم اللہ خیراً، کا شکریہ کہ آپ نے یہ سعادت نصیب کی کہ میں آپ کے ذریعے مخاطب ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے، اور الحمدللہ یہ دعویٰ قرآن مجید کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی ثابت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ دین اسلام اتنا روشن اور اتنا واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اپنی وفات سے قبل کیا فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اے میرے صحابہ میں تمہیں اتنے روشن راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، یہ اتنا روشن راستہ ہے کہ اس کے اندر رات کا تصور ہی نہیں، اس کے اندر اندھیرے کا تصور ہی نہیں، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح بالکل روشن ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات دے کر جا رہے ہیں، یہ اتنی واضح تعلیمات ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاتھوں کے اندر قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام اسلامی تعلیمات اور ضابطۂ حیات کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی مغرب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب سب سے پہلے ہمیں یہ چیز اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم اگر اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہم براستہ مغرب کیوں اس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ہماری تمہید کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر مغرب سے کیوں آغاز کیا گیا؟ ہماری گفتگو تو ہونی چاہیے تھے مدینہ منورہ سے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس پر چھوڑ کے گئے تھے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، لیکن ہماری گفتگو یہ ہے کہ دیکھیں مغرب یہ ہو گیا اور ہم یہ ہو گئے۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ مغرب کا وہ جو ایک پہلو ہمیں دکھایا جاتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں اس پہلو کو، میری زندگی کے 11 سال پاکستان سے باہر گزرے، کئی ممالک دیکھنے کا موقع ملا، کئی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، ہمیں پتہ ہے کہ مطلب وہ جو بہت زیادہ اخلاق وائز اور حقوق کو ادا کرنے والے بنتے ہیں، ان کے ممالک میں کس طرح سے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ ماشاءاللہ دین اسلام اتنا روشن دین ہے، اتنا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ ہمیں کسی مغرب کے نظام کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی ادھر پیدا ہوئی کہ ہم نے، جس طرح علامہ اقبال کا آپ نے ماشاءاللہ جو شعر پڑھا نا، چہرہ روشن اندرون تاریخ،
مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ہم نے جمہوریت کو پکڑا مغرب سے، اس کو ہم نے مسلمان کرنے کی کوشش کی، اسلامائزیشن، جمہوریت کو اسلامائزیشن کے پروسیس سے گزارنے کی کوشش کی۔ مسئلہ یہ بنا کہ کوا چلا ہنس کی چال، نہ وہ بیچارہ اپنی چال پہ رہ سکا، تو ہم مسلمان ہم جمہوریت کے پیچھے بھاگے کہ شاید یہ وہ نظام ہے جو ہمیں بچا لے گا، نہ جمہوریت کو اپنا سکے جس طرح کے مغرب نے چلے ایک حد تک جمہوریت کو انہوں نے اچھی طرح فالو کیا، کیونکہ ان کے ہاتھ اسلام نام کی چیز نہیں تھی، انہوں نے نظام لیا، ہم نے نظام ان کا لیا، اس کو اسلامائزیشن، چونکہ ہم مسلمان تھے، دو قومی نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا، نہ اس طرف چل سکے اور نہ اس طرف چل، نہ جمہوریت کو پورا اپنا سکے جو مغرب سے نظام لیا، اور نہ ہی پورے کے پورے اسلام پر رہ سکے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک زمانہ تھا جب علامہ محمد اقبال بھی یہ کہا کرتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ یونائٹڈ انڈیا کی بات کیا کرتے تھے، ان کو بھی پھر احساس ہوا کہ انہوں نے اپنا موقف چینج کیا، وہ دو قومی نظریے پر آئے کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، یہ اسلام کے نام پر ایک ملک ہمیں چاہیے، اور پھر یہی نعرہ بلند ہوا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ نوریت فاطمہ صاحبہ، میں آپ سے بھی یہی سوال چاہوں گی کہ یہ جس طریقے سے بھی یہاں پر بھی بات ہوئی کہ ہم نے مغرب سے استار لیا اس نظام کو، اس جمہوری نظام کو، ہم نے اپنے سسٹم کے اندر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی، اس سسٹم کو جس کے لیے یہ ملک نہیں بنا تھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ غلطی کا جب تک اعتراف نہ ہو اور احساس نہ ہو، اور ہم بتائیں نا اپنی آڈینس کو، اپنی عوام کو کہ غلطی تھی کس کی اور کیسے ہوئی، تب تک آپ کریکشن اپلائی نہیں کر سکتے، تو یہ روگردانی کرنے کے سبب کیا تھے؟ بہت شکریہ سعدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اتنے اہم اس سیشن میں مدعو کیا، اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گی کہ آپ نے اس امت کے اندر اور اس قوم کے اندر خاص طور پر احساس زیاں کو پیدا کرنے کی ایک کاوش اور ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ اگر پاکستان کا یہ خطہ ہم نے حاصل کر لیا تھا تو اب اس کی تعمیر، تشکیل اور اس کی تکمیل میں اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے، یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ شاید میں سمجھتی ہوں ان کے ذریعے سے کسی دل کے اندر کوئی بات اتر جائے تو وہ جو ایک جمود ہم سب کے اوپر من حیث القوم طاری ہے وہ ٹوٹ جائے اور ہمارے اندر تحرک پیدا ہو جائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے کی اور پینلسٹ نے کی، اور میں سمجھتی ہوں اسی کو آگے بڑھاتی ہوں۔ پاکستان کی سیاست کو اگر میں دیکھوں، ہم لوگ بیسیکلی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، ہم لوگ اپنی تشخص کو ڈس اون کر کے اب غیروں کے دروں پر دریوزہ گری کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس وہ نظام موجود ہے جس کی آپ نے مثال دی، سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، علمی، شعوری اور سماجی سطح کے اوپر ہم وہ نافذ کر کے حقوق کی ادائیگی کا وہ نظام لا سکتے ہیں کہ جس میں ایک بچہ اٹھ کر جو ہے وہ اگر حق مانگے اس کو حق دیا جائے، ایک عورت اٹھ کر اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اٹھ کے کنفرنٹ کرتی ہے کہ آپ مہر کی رقم کو کس طرح مسدود اور محدود کر سکتے ہیں جبکہ اللہ نے محدود نہیں کیا، ایک عام اعرابی اٹھ کر کہہ سکتا ہے عمر آپ نے یہ کرتا کس طرح پہنا، حالانکہ ایک چادر میں تو کرتا اور تہمت نہیں بنتے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کا وہ نظام، آپ نے بات کی قانون سب کے لیے برابر، آپ مجھے بتائیے اس ملک میں 76 سال ہو گئے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کے علاوہ کون سا قانون رائج ہے؟ اس ملک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، صحابہ کی عزت، اور مجھے سعدیہ کہنے دیجئے 4 سال ہو گئے سیدہ کائنات خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس کے اوپر حرف آ رہا ہے، آپ سے خطائیں منسوخ کی جا رہی ہیں، ایسے دریدہ دہن کہ جنہوں نے حکومتی نظام کو ٹھیک کرنا تھا وہ لوگ اٹھ کر اب یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں۔ تو جس ملک کے اندر قانون اس حد تک جو ہے وہ مسدود ہو جائے کہ پھر اس نظام کو بنانے والے جو شریعت ساز ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھرانہ، اور آج محرم کے اندر بیٹھ کر ہم یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں کہ اس پوری دنیا کے اندر، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی، پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں کہ ایک بھی امام حسین علیہ السلام کا پیروکار ہمیں نظر نہیں آتا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو ہے دجلہ و فرات۔ تو علامہ اقبال نے جس جمہوری نظام کی بات کی تھی،
آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ جمہوریت کی ایک سمپل ڈیفینیشن کیا کرتی ہے کہ گورنمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. لیکن آج جو اللہ اقبال نے ہمیں جمہوریت دی, ایک سادہ سا شعر پڑھا جاتا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. علامہ نے اس جمہوریت کا کانسیپٹ دیا جس کے اندر بندوں کو تولا بھی جائے. لیکن ہم نے انفارچونیٹلی کیا کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو جو پیغام دیا اس میں مسلسل ہم نے یہ بتایا کہ یہی وہ نظام ہے جس کے تحت ملک چلے گا. جمہوریت کے حق میں ہم نے دلائل دیے, اس مغربی نظام حکومت کے حق میں دلائل دیے جو میں نے آپ کو اور تمام ہمارے یہاں پر جو شرکاء ہیں پروگرام میں انہوں نے بھی بتایا کہ کس طریقے سے شاعر مشرق نے جواز پیش کیا تھا کہ یہ نظام اس ملک میں نہیں چل سکتا. نظام کون سا چلے گا؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. لیکن ہم اس سے روگردانی کر گئے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس آڈینس میں جو مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں ان کے سوالات بھی اپنے پینل کے آگے رکھیں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے اس نظام حکومت کی جو ہمارے ملک میں رائج ہے اور کس انداز میں تمام حکمرانوں نے ابھی تک جو ہم 76 برس میں دیکھتے آ رہے ہیں ملک کو اس حال تک پہنچا دیا ہے. ہم نے بہت تجربے کر لیے, کبھی ڈکٹیٹرشپ, کبھی جمہوریت, کبھی نام نہاد کوئی اور نظام, اور عوام کو یہی بتایا کہ یہی بہترین نظام ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب تک آپ قرآن اور سنت کے مطابق قوانین کا نفاذ یہاں نہیں کریں گے اور اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشرے میں سماجی سطح پر بھی نہیں نافذ کریں گے, تب تک اس ملک کا یہی حال رہے گا. پینل کے لیے سوالات لے لیتے ہیں. جی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مظفر خان ہے, میں نمبر وال پنی سے تعلق ہے میرا. میرا سوال آپ سے یہ کہ مولانا صاحب خان نیازی نے ایک الفاظ بولے تھے کہ جس دن اس قوم کی اخلاقیات ختم ہوگی اس دن سمجھنا یہود و نصارہ تم پہ غالب آ گئے. تو کیا واقعی ہماری اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں؟ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی عام سوال کیا کہ جس دن قوم میں اخلاقیات ختم ہو جائیں گی تو یہود و نصارہ اس پر غالب آ جائیں گے. یہ اس حوالے سے بہت واضح بات ہے کہ اگر اسلام کی اخلاقیات ہمارے اندر باقی رہیں اور اسلام کے احکامات ہمارے اندر باقی رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمارے اوپر غالب آ سکے. اس وقت یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ پوری دنیا کو اسلام جو ازل سے ہی ایک آفاقی مذہب ہے, دلائل کی روشنی میں, عقلیات کی روشنی میں, نقلیات کی روشنی میں, پوری دنیا میں یہ واحد ایسا نظام ہے جو قابل نفاذ ہے. پوری دنیا کو لے کے چلنے کی صلاحیت صرف اسلام میں ہے. کاش کہ مسلمان اس نظام کی اخلاقیات کو اپنا لے, اس نظام کے احکامات کو اپنا لے. میں نے جو جملہ عرض کر دیا ایک, اگر اس کو میں مکمل کر لوں کہ پوری دنیا کی قیادت سیادت صرف اسلام ہی کر سکتا ہے. اس کو اگر ہم دلائل کی روشنی میں دیکھیں تو دنیا میں جس کی کسی کے پاس 3 چیزیں پائی جائیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہمیں مانو, بلکہ ہم ایک اصول دیتے ہیں. جس مذہب کے پاس, جس طبقے کے پاس 3 خصوصیات ہوں وہ دنیا کو لیڈ کرنے کا حق رکھتا ہے. نمبر 1, وہ کلی طور پر محفوظ ہو, اس کا ایک ایک جز حفاظت کے اعلیٰ معیار کے اوپر پرکھا گیا ہو. نمبر 2, اس کا پیغام عالمگیر ہو, وہ پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہو. اور نمبر 3, اس میں جامعیت ہو, انسان کی جمیع ضروریات کی ترجمانی کرتا ہوں. اس حوالے سے جب ہم اسلام کو دیکھیں گے, یہ دنیا کا واحد منفرد مذہب ہے جو ابتدا سے انتہا تک محفوظ ہے. بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے جمیع احکام رکھتا ہے, اور اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی مذہب ایسا محفوظ نہیں ہے. کوئی دنیا کا نظام ایسی تاریخ نہیں رکھتا. دوسرا میں نے عرض کیا عالمگیریت. باقی تمام مذاہب کوئی قوم کا, کوئی علاقے کا, کوئی کسی وقت کے ساتھ مخصوص تھا, لیکن جب ہمارے مذہب اسلام کی باری آئی, اسے یہ نہیں کہا گیا بنی اسرائیل کا مذہب ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا کافۃ للناس, جمیع انسانیت کی قیادت کے لیے اللہ نے صرف اسلام عطا فرمایا. تیسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ جامعیت, کہ اس میں انسانی زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو جامع ہو, اس کے احکام, اس کے دروس ایسے ترتیب دیے ہوں کہ انسانی زندگی کے ایک ایک عمل کی جمیع حالتوں کے اندر ترجمانی کرتے ہوں.
اس حوالے سے بھی اسلام پوری دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں جامعیت موجود ہے۔ ایک بچہ ہے در یتیم سے سبق لے گا، اگر وہ بڑا ہو گیا ہے، نوجوان ہے، اپنی قوم کی اصلاح چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو اٹھائے گا۔ قوم تکلیف دیتی ہے، شب ابی طالب کی گاٹیوں کو دیکھے گا۔ اس کے بعد اگر قوم کی تکلیف کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑتی ہے، ہجرت کا سفر اس کی رہنمائی کرے گا۔ پھر اگر اقتدار مل جاتا ہے، ریاست مدینہ اس کی رہنمائی کرے گی۔ پھر اگر اسے سپہ سالار بننا پڑتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 27 غزوات اس کی رہنمائی کریں گی۔ پھر اگر اسے قوم کے لیے عادلانہ فیصلوں کا نفاذ کرنا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں مسند لگی ہوئی صحابہ کرام کے درمیان فیصلے ان کی رہنمائی کریں گے۔ یوں ابتدا سے انتہا تک انسانی زندگی کی جمیع ضروریات کا ترجمان محافظ صرف اسلام ہے۔ اس لیے اخلاقیات کے اعتبار سے روح زمین پر نافذ ہونے کا حق صرف اسلام رکھتا ہے۔ کاش کے مسلمان اسلام کی اخلاقیات کو۔ مذاہب تو بہت سارے ہیں، دین صرف ایک ہی اور وہ اسلام ہے۔ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، میرا نام عمر فرحان خان مروت اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا اسٹوڈنٹ ہوں، میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مغرب اور صہیونیت کے لیے دین اسلام اتنا بڑا چیلنج کیوں بنتا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ جواب دینا چاہیں گے؟ کیا چیلنج کیوں ہے اسلام کے لیے؟ دیکھیں، اگر اسلام کی تاریخ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے جڑی ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 13 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا، پھر ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہود و نصارہ کی کتب کے اندر یہ چیز درج تھی کہ وہ نبی ایک خشک علاقے کے اندر اس کی بعثت ہوگی، پھر وہ کھجوروں والے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ام المومنین حضرت صفیہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ام المومنین بنی، یہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو میرے چچا اور میرے والد گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ جب دیکھ کر گھر کے اندر واپس آئے نے تو میں نے ان دونوں کے چہرے دیکھے انتہائی مایوس۔ میرے چچا نے میرے والد سے کہا ہوا کیا یہ وہی ہیں، وہ جو ہماری بکس کے اندر جن کا تذکرہ ہے؟ تو میرے والد نے کہا نعم ہوا، ہاں یہ تو وہی ہیں۔ اب چچا نے کہا پھر کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب تک زندہ رہنے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے مدینہ منورہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں یہود آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر کے یہود۔ انہیں قرآن مجید نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اسلام کیوں نہیں لائے؟ بغض، حسد۔ یہود کا وہ جو زائونسٹ پروٹوکول ہے جس کے تحت وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، اس زمانے میں بھی مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو چور کر کے رکھ دیا کہ تم اس حکمرانی کے اہل نہیں ہو۔ اس حکمرانی کے اہل امت محمدیہ کے لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا۔ اب دیکھیے اسی دن سے جب یہود کو یہ پتا چلا کہ اب اس پیغام کے جو اصل حاملین ہیں، اللہ کا خلیفہ بننے کے جو لوگ حقدار ہیں، اللہ کی زمین پر وہ آ چکے ہیں، ان کی بعثت ہو چکی ہے، وہ خیر القرون تیار ہونا شروع ہو چکی ہے، اسی دن سے صہیونیت اور اسلام کا کلیش آپس میں شروع ہو جاتا ہے۔ مدینہ کے یہود کیوں نقصان پہنچایا کرتے تھے، کیوں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے؟ کبھی غزوہ خندق میں سارے قبائل کو لے کر آ جاتے، کبھی خود مسلمانوں کو تکلیف دیتے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ڈال کر دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کا وہ جو پروٹوکول تھا انہیں وہ مرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایک اور سوال۔ My name is Abdullah Shadman. I belong to district Mardan KPA and I am from International Islamic University. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرا سوال میم سے ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس طرح کسی قوم کے عوام ہوتے بالکل اسی طرح ان کے حکمران بھی ہوتے، یعنی God help those who help themselves، اور اس کی ہمارے ساتھ مثالیں بھی موجود ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ترکی میں عوام ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئی تھی، اسی طرح افغانستان میں دیکھا جائے تو وہ 20 سال انہوں نے مطلب امریکہ کی مخالفت کیا اور ابھی وہاں امن قائم ہو گیا۔ تو ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو
کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ عوام ٹھیک ہو جائے تو پھر تب جو ہے وہ قوم ٹھیک ہو سکتی ہے, وہ ملک ٹھیک ہو سکتی ہے. ہماری آج کل کیا ہے کہ وہ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تو ہم تو مغرب کی طرف چلے گئے ہیں. یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. تو ہم تو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا. تو کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ عوام جب ٹھیک ہو جائے تب نظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے نوریت فاطمہ صاحبہ, اور یہی ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے ان تک پیغام جس طریقے سے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ڈیموکریسی کی ایک خاص ڈیفینیشن پہنچا دی گئی اور وہی لوگوں کو رٹ گئی ہے, اسی کے حق میں ہر جگہ پر دلائل بھی دیے جاتے ہیں. اور یہ جو ان کا سوال ہے اسی میں ایڈ کرتی چلوں کہ ہم نے نوجوانوں کو ایک خاص چیز میں تو الجھا دیا, چاہے وہ سیاسی اختلاف ہے, سماجی اختلاف ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں پروٹیسٹ میں کہ یہ سیاسی لیڈر ٹھیک ہے, دوسرا کہتا نہیں یہ سیاسی جماعت ٹھیک ہے. کتنی نوجوان نسل ہے جو کہتی ہے کہ نہیں یہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہاں قرآن اور سنت جو ہے وہ چلے گی, اس کے مطابق قوانین چلیں گے, ہمیں شرعی نظام چاہیے. کتنے لوگوں کی ڈیمانڈ آتی ہے؟ سعدیہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بیٹے نے سوال پوچھا ہے یہ ہر ذی شعور اور درد دل رکھنے والے پاکستانی کی دکھتی رگ ہے جس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے. پہلی بات تو جو انہیں عربی کے مقولے کا حوالہ دیا وہ ہے الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگ اپنے امراء کے دین پر ہوتے ہیں. اور قرآن جو بات کہتا ہے اس کی آیہ کریمہ اس کے اوپر دال ہے. اس کو ایک شعر کی صورت میں کہا گیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم بلیم گیم کے اندر میرا خیال ہے 76 سال سے چلے آ رہے ہیں. ہم نے اب تک اس ایک نعمت خداوندی کو, اس خطہ ارضی کو ابھی تک اس طرح سے عملی طور پر اون نہیں کیا. اور میری نوجوان نسل کے ساتھ ہمدردیاں ہیں کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں. میرا ایک بیٹا تو برین ڈرین کا شکار ہو گیا, دوسرا ابھی تیاری پکڑ رہا. کیوں؟ 64% ہمارا نوجوان طبقہ وہ ہے کہ جو ڈگریاں لے کے کھڑا ہے اور ان کے پاس جابز نہیں ہے. تو کیا کیا جائے اس ملک کے اندر؟ ہم شعور کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے حب الوطنی کا چورن دے کر میں اپنے ایک ڈگری ہولڈر کو جس نے بیچلرز کیا ہے سائنسز کے اندر, میں اس کو کب تک جو ہے وہ اس ملک کے اندر روک سکتی ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ علامہ نے کہا تھا فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے, کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. اور جب بات ملت کی آتی ہے تو من حیث القوم اور من حیث الامہ ہمیں اپنے آپ کے اندر کے ضمیر کو جھنجھوڑنا پڑے گا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جی ایک اور سوال. السلام علیکم سر, مائی نیم از بلال حیدر, آئی ایم فرام نمل یونیورسٹی راولپنڈی. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, تو جب ہمیں اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے اس کے باوجود ہم مغربی ممالک کو فالو کرتے ہیں, سر آپ کے خیال میں کیا ہمارے ملک کی جو ترقی کی سب سے بڑی یہی رکاوٹ ہے؟ سر مفتی صاحب. جی بالکل, ہمارے ملک کی ترقی کی سب سے بڑی جو ترقی میں رکاوٹ ہے وہ غیروں کی غلامی ہے. ہمارا نوجوان جب بھی سوچتا ہے, ہمارا تعلیم یافتہ طبقے کا فرد جب بھی سوچتا ہے جس نے زمام اقتدار سنبھالنی ہے, وہ جب بھی تحقیق کے میدان میں اترتا ہے اس کے اوپر غلامیت اتنی زیادہ سوار ہے کہ وہ اپنے تصور میں پہلے سے لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں مغرب سے آزاد نظام معیشت نہیں کر سکتا, میں مغرب سے آزاد نظام تعلیم کو نہیں لا سکتا, میں مغرب سے آزاد نظام حکومت کو نہیں لا سکتا. اس غلامی کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کو ہر طرح کی تنزلی کے دلدل میں ڈالا ہوا ہے. اسی کو ہمارے شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, پاکستان میں نفاذ اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, وہ فرماتے ہیں میں یہی جواب دوں گا کہ مغربیت کی غلامی. ہر سوچنے والا مغرب کی غلامی لے کے سوچتا ہے, وہ ہمارے کسی طور پر بھی خیر خواہ نہیں ہیں. وہ ہمیں جو بھی ڈائریکشن دیتے ہیں, جو بھی فکر دیتے ہیں, وہ ہماری تنزلی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. ان کے پاس کیونکہ آفاقی نظم ہے ہی نہیں ہے, وہ ہمیں دیں کہاں سے؟ ان کا ایک محدود نظم جو قوت اور طاقت کی بنیاد پر نافذ ہے, ظلم و ستم کی بنیاد پر نافذ ہے, اور ہمارے پاس وہ طاقت ہے نہیں. ہم اس نظم کو لے کر
ذلیل اور رسوا ہونے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ترقی کے دامن۔ بہت بہت شکریہ مفتی مطیع الرحمان صدیقی صاحب آپ کا، شیخ زین عرفان اوان صاحب آپ کا، اور نورید فاطمہ صاحب آپ کا۔ بہت سارے سوالات ہیں جو رہ گئے ہیں، آڈینس میں سے بھی بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں، لیکن وقت کی کمی تھی، اس کو کسی اور نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ کا، اسٹوڈنٹس کا بھی، آپ لوگوں کے سوالات کا بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔